खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपके ही पसंदीदा प्रोग्राम में मिरातुन्निसा में सबको खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ आपके भी जो आप हमें वक्त देते हैं, हमारे साथ वक्त गुजारते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और कोई ना कोई कमेंट्स जरूर हमें करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। नाज़रीन आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत जबरदस्त टॉपिक है और यकीनन मेरा ईमान है कि जब आप इस प्रोग्राम को सुन लेंगे तो आप यकीनन बहुत सारी बातों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे और बहुत सारी आदतों को अपनी जिंदगी में दाखिल करने वाले होंगे। ये मेरा ईमान है क्योंकि इस प्रोग्राम के आगाज में ही हमने बहुत कुछ डिस्कस किया और बहुत कुछ सीखा और मैंने बहुत बरकत पाई। प्रोग्राम के आगाज से ही मैंने बरकत पाई है। तो मेरा ईमान है कि मेरे जितने ईमानदार बहन भाई देख रहे हैं और वो भी जिन्होंने अभी तक खुदावंद के ईमानदार भीड़ में और गले में शामिल नहीं हुए, यकीनन वो भी जब आज इन बातों को सीखेंगे तो जरूर बरकत पाएंगे। तो आगाज में ही सिस्टर आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं और थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्र हो खुदावंद का, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर मैं चाहूंगी कि मैं आगाज में ही प्रोग्राम का टॉपिक आपके साथ भी शेयर करूं और अपने नाज़रीन के साथ भी। नाज़रीन आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है कि ईमानदार की बात अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पर तो मैं उस ईमानदार की बात कर रही हूँ जो खुदावंद में पैवस्त है, मसरूर है और खुदावंद के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो ईमानदार जो खुदावंद की नजर में ईमानदार है वो परखा जाता है। वो मैं भी हो सकती हूँ, वो आप भी हो सकते हैं और शायद आपको कोई पड़ोसी भी हो सकता है, शायद आपको कोई अजीज भी हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे कि ईमानदार किस किस तरह से परखा जाता है, उसकी जिंदगी में कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब उसकी परख होती है, उसका एग्जाम होता है। बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे मगर सिस्टर रुबीना के साथ मिलकर। सिस्टर मैं चाहूंगी कि आगाज में ही हमने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू की थी कि हम अमाल की किताब में से बात करेंगे और उसका रेफरेंस पढ़ेंगे और उसके साथ हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। तो तिलावत कर लेते हैं कलाम मुकद्दस में से। नए अहदनामे में से अमाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 1 से 6 आयत में तिलावत करने लगी हूं। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते है और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचा समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा। आमीन आमीन। जी सिस्टर, इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि ईमानदारों को ये किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट करता है और किस तरह से हम इसको इस जिम्मे में ले सकते हैं कि ईमानदार की जिंदगी में ये हवाला किस तरह से जो है वो समझा जाए? अच्छा, जिस तरह से हमने ये तिलावत की है तो यहाँ पे ना 2 रवैये मिलते हैं हमें। आपने सिर्फ इसको एक वर्स इसकी और पढ़नी, वो मैं पढ़ देती हूँ। जी। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है उसकी 6ठी आयत से कि मगर वो मुंतजर थे कि उसका बदन सूज जाएगा या ये मर कर यकायक गिर पड़ेगा, लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जर ना पहुंचा तो वो ख्याल करके कहने लगे कहा कि ये तो कोई देवता है। ठीक है, हमने दोनों चीजों को देखा, पढ़ा और सुना है कि जिस तरह उन्होंने जब वो गर्मी पाकर जो कीड़ा था या सांप था कुछ भी था, जब उसके हाथ के साथ पालूस रसूल के हाथ के साथ लिपट गया तो वो जो अनजान लोग थे जो पालूस रसूल से अभी थोड़ी देर पहले मिले थे तो फौरन उन्होंने जज कर लिया कि ये कोई खूनी है, तो क्योंकि ये कीड़ा इसके हाथ से लिपट गया है और जरूर इसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है, ये सही आदमी नहीं है। लेकिन जब वो इंतजार करते रहे और उन्होंने देखा ना तो ये मरा है, ना ये गिरा है, ना बेहोश हुआ है, ना इसको कुछ और हुआ है, और फौरन ही फिर जज करने लगे कि ये तो कोई देवता है। तो इसी तरह क्या हमारी जिंदगी में नहीं होता, ईमानदारों की जिंदगी में नहीं होता है कि जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं
جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو لوگ ہمیں کیسے جج کرنے لگ جاتے ہیں, ہمارے اپنے جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ خدا کی خادمہ ہے, یہ کلام کو شیئر کرتی ہے اور یہ اس طرح سے خدمت گزاری کا کام کرتی, تو اسے کیوں مصیبت میں ہے, یہ کیوں مصیبت میں آ گئی ہے, یہ کیوں بیمار پڑ گئی ہے, اسے کیوں مشکل ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مجھے تھائرائیڈ کا پرابلم ہوا اور میرا آپریشن ہونا تھا, تو ہمارے جتنے لوگ تھے, کلیسیا کے لوگ تھے, جتنے جان پہچان والے تھے, تو وہ بس یہی کہہ رہے تھے, جیسے سسٹر جی آپ نے اس کے لیے دعا کی, یہ ہو گیا, اس کے لیے دعا کی, یہ ہو گیا, کینسر پیشنٹ تک ٹھیک ہو گیا, تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے معجزہ ہو. میں نے کہا میں بالکل بھی نہیں چاہتی معجزہ ہو, میں یہ چاہتی ہوں کہ خداوند کا کام جو ہے نا وہ ہو. خدا اگر میری زندگی میں معجزہ چاہتا ہے تو معجزہ ہو, وہ آپریشن چاہتا ہے تو وہ آپریشن ہو. تو لوگ فوراً اور پھر کچھ کہنے لگے باجی کو کیسے ہو سکتا ہے, ہاں باجی کو کیوں ہو گیا. میں کہتی ہوں بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ ایماندار کو کچھ بھی نہ ہو, ایماندار ٹھیک ٹھیک رہے, ایماندار خوشحال رہے, تو پھر ہم مسیح کی مصیبتوں کو کیسے سمجھیں گے, پھر ہم مشکلوں آزمائشوں میں سے کیسے گزریں گے. جیسے آپ دیکھیں استثنا 8 کی 2 جی کہ خدا ہمیں کیوں مشکل میں ڈالتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اور تو سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا, تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے. آمین. تاکہ وہ کیا کرے, تاکہ وہ عاجز کر کے ہمیں آزمائے. تو پھر اگر ہم کلام کے جاننے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, تو ہم ایوب نبی سے بھی خوب اچھی طرح سے واقف ہیں. جب وہ مصیبت میں آیا, کیا وہ خدا کا بندہ نہیں ہے؟ وہاں پہ تو لکھا ہے کہ میرے بندہ ایوب جیسا کوئی ایماندار, کوئی صادق ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ میں اور آپ نہیں گواہی دے رہی, یہ خدا گواہی دے رہا ہے. بزرگ ایوب کے بارے میں خداوند گواہی دے رہا ہے. تو پھر وہ کیوں مصیبت میں پڑے؟ ایک ہی دن میں ان پہ کیوں مصیبتیں آ گئی, اور اتنی ساری مصیبتیں کہ برداشت کرنا ہی مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ تو خدا کا بندہ, اور خدا خود ہی کہہ رہا ہے وہ اس جیسا راست باز میں نے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آزمانا چاہتا تو آزما لے. تو آپ دیکھیں کہ ہم خواہ میں کہتے ہیں, یا لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں, یا خدمت گزاروں کے بارے میں کہتے ہیں, یا ایماندار کے بارے میں کہتے ہیں, ضرور اس میں کوئی کھوٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, اسی نے کچھ گناہ کیا ہوگا. ہر مصیبت, ہر بیماری گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, یہ خدا کے جلال کے لیے بھی ہوتی ہے. جب خداوند یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک جنم کا اندھا مل گیا, تو خداوند نے کیا کہا؟ شاگردوں نے کہا نا اس کے ماں باپ میں سے کسی نے گناہ کیا. خداوند یسوع نے کیا کہا کہ یہ میرے جلال کے لیے ہے, یہ باپ کا جلال ظاہر کرے گا. کچھ مصیبتیں, کچھ مشکلیں خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ ہے تو یہ عاجز بنے. کیونکہ بعض دفعہ ہم چاہے خدمت گزار ہوں یا نہ ہوں, ہمیں لگژری کی عادت ہو جاتی ہے, ہمیں سہولتوں کی عادت ہو جاتی ہے. مگر خداوند کہتے ہیں کہ تاکہ میں ان کو ذرا بیابان میں سے گزاروں. خدا کی پسندیدہ چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل کو خدا نے کیوں اس بیابان میں سے گزارا؟ سب کے سب تو پار نہیں گئے. بالکل. اور آج بھی کیا سب کے سب بچائے جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اس نے کہا بلائے ہوئے تو سارے ہیں, ٹھیک ہے, مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں. جو چنے ہوئے ہیں وہ تھوڑے ہیں. ایک گھر میں ایک ماں باپ کے 10 بچے ہیں تو چنا ہوا کوئی ایک ہی ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, باقی سب وہ ایک کے ساتھ ایک فری والا چکر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہم سب ہیں. خدا چاہتا ہے ہم عاجز بنے, ٹھیک ہے, ہم فروتن بنے. کبھی بھی کوئی مشکل آئے, مصیبت آئے تو فوراً اپنے آپ کو جج نہیں کرنے لگ جائیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باہر والا تو ہمیں شاید تھوڑی دیر میں جج کرے گا, لیکن ہم پہلے جج کریں, او خدا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی, خداوند مجھ سے کیا گناہ ہو گیا, میرے خدا مجھ پر ظاہر کر. یا ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہم فوراً معافیاں تلافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں. اگر ہم نے نیا جو ہے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے نئے طریقے سے اگر ہم پیدا ہو گئے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں, تو یاد رکھیں کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے. تو اگر وہ ہے تو اپنے آپ کو ملامت نہ کریں. ہر وقت یہ مت کہتے رہیں کہ میں ایسا, میں مشکل میں چل نہیں سکتا, میں مصیبت میں یہ نہیں ہو سکتا, میں نے کیا گناہ کر دیا, میں نے کیا کر دیا. کلام میں لکھا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں نا, تو ویسا ہی ہے. تو اس کا مطلب مصیبت میں اگر آپ آتے ہیں تو ہمیشہ یہ مت سمجھے کہ خداوند ہی مصیبت بھیجتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر مصیبت میں تم پڑو تو اس کو خوشی کی بات سمجھنا کہ تم آزمائے جا رہے ہو. اور ہمارا آزمانے والا کون ہے؟
کوئی انسان نہیں ہے. ایوب کی بیوی نہیں ہے, وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ تو آزما نہیں رہی تھی, وہ تو تانے صرف دے رہی تھی. اب بہت ہو گیا. اور وہ جانتی, بیوی سے زیادہ یا شوہر سے زیادہ کون ایک دوسرے کو جان سکتا ہے؟ وہ اپنے شوہر کو جانتی ہے اور اپنے شوہر کے خدا کو بھی جانتی ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جب اس پہ مصیبت پڑی تو اس نے کہا تو خدا کی تکفیر کر اور مر جا, کیونکہ اس نے تو ایک دم سے بوجھ ہم پر ڈال دیا ہے. اور آپ دیکھیں, میں تو ایوب کی کتاب کو بارہا پڑھتی ہوں اور مجھے ہر دفعہ اس میں سے ایک نیا کلام ملتا ہے کہ خداوند نے اگر اس کو مشکل میں ڈالا ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے, مشکل میں ڈال کے خداوند نے ایوب کو, بزرگ ایوب کو, مگر ہمیں یہ سکھایا کہ جب مصیبت میں آؤ, مشکل میں آؤ تو اپنوں سے دور رہو. آپ دیکھیں وہ کتنا شانت ہے, بہت شانت ہے. تو نے دیا, تو نے لیا, تیرا نام مبارک ہو. بیوی جب کہتی تو وہ کہتا ہے کیا خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. جیسی دوست آتے ہیں بزرگ کا رویہ چینج, اور پہلی جو بات ان کے منہ سے نکلتی وہ یہی کہتے ہیں میں کیوں پیدا ہوا, میری ماں کی جو پیٹ ہے, جو اس کا رحم ہے, وہ میری قبر بن جاتا, میں کیوں پیدا ہوا. تو آپ دیکھیں جو ہمیں تسلی دینے آتے نا, او ہو یہ کیا ہو گیا, تو آپ تو اتنی اونچائی پہ تھے, آپ تو یہ تھے, آپ کے بچے کو کیا ہوا, یہ کیا ہوا. تو وہ ہمیشہ ہمیں ڈی گریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ہر آزمائش میں نے آزمایا ہے وہ ہمیں آگے لے کے جائے گی. ہر دکھ ہمیں آگے لے کے جانے کے لیے ہوتا ہے. ایماندار آزمایا جائے گا, بالکل آزمایا جائے گا, اس میں وہ فکر نہ کرے, اس میں وہ خوشی کی بات سمجھے کہ آزمائش, دکھ, تکلیف صبر کو پیدا کرتی ہے. اور جس طرح ہم نے یہ چیپٹر پڑھا کہ ایک ہی لمحے میں انہوں نے کیا جان لیا, یہ خونی ہے, ایک ہی لمحوں میں انہوں نے جان لیا کہ یہ دیوتا ہے. اور اسی طرح ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا, جب انہیں پکڑوایا گیا, جب انہوں نے دکھ اٹھایا تو لوگ کیا کہنے لگے, ان کے اپنے جو ساتھ رہتے تھے انہوں نے کیا بولا, یہ تو خود پکڑا گیا, اب تو یہ خود صلیب پر چلا جائے گا, یہ ہمیں کیسے بچائے گا. کیا انہوں نے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جو 3-3.5 برسوں میں خداوند نے ان کے سامنے کیا تھا؟ کیا ان کے سامنے مردے نہیں جلائے گئے تھے؟ کیا اندھوں کو آنکھیں نہیں ملی تھی؟ کیا لنگڑوں کو ٹانگیں نہیں ملی تھی؟ اور پھر کتنی جگہ پر خداوند نے ان کے سامنے بدروحوں کو نکالا اور کتنا کام ہوا. لیکن جیسے ہی خداوند یسوع مسیح ناصری پکڑائے گئے, وہ مصیبت کی گھڑی سے گزرے, ایک دم ان کے ساتھ والے ایک دم نیگیٹو رویہ, بالکل کتنا نیگیٹو رویہ کہ یہ کیا ہمیں بچائے گا, یہ تو خود پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر تمہاں کیا کرتا ہے, میں تو جب تک دیکھ نہ لوں میں تو وہی نہیں کر سکتا. اور سب چھپ گئے, سب بھاگ گئے, ان کو ان باتوں پہ ایمان ہی نہیں تھا. جس طرح شاگردوں کے ساتھ خداوند نے کہا یہ اگر گرا دو گے تو میں 3 دن میں بھی اٹھا کھڑا کروں گا, ان کو کوئی بھی بات یاد نہیں رہی ہے. مصیبت جب ہم پر آتی ہے, ہمارے ساتھ والے ہمیں آزمانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ باجی کے وسیلے بڑی برکت ملی, وہ بھول جاتے ہیں باجی کے وسیلے بڑا کام ہوا, یا اس بھائی نے میری زندگی میں بڑا کام کیا, اس کے آنے کے, اس کی دعاؤں کے وسیلے مجھے یہ چیزیں ملی, یا خدا نے مجھ پہ بڑا رحم کیا. وہ بھول جاتے ہیں, وہ فوراً کہتے کچھ تو گناہ کیا ہوگا. یہاں پر سسٹر سوری میں آپ کو روکنے کی گستاخی کر رہی ہوں, یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ میچیور رویہ نہیں ہے. بالکل, اگر میں اپنی بات کروں, کیونکہ اگر ہم کسی کی بات کریں تو شاید بات دوسری نکلے گی, تو پھر دور تک چلی جائے گی بات. اگر ہم اپنی بات کریں تو جب ہم میچیور نہیں تھے اور کلام میں اتنے زیادہ ہم تربیت یافتہ نہیں تھے, کلام کی پہچان بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, تو یہ بچکانہ رویہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھا. کہ ہم خادمین کو اگر دیکھ لیں کہ اس کو کوئی پرابلم ہے, کسی کو ہارٹ پرابلم ہے, کسی کے ساتھ کوئی اور ایشو, تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو خادم ہے, یہ تو جہاں جاتے ہیں اتنی شفا ان کے وسیلے لوگ پاتے ہیں, اور ان کو خود یہ پرابلم ہے. تو ہم بھی کبھی یہ سوچ رکھا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے جو میچیور نہیں ہیں خادمین, تو اگر اس پروگرام کے وسیلے, کیونکہ اگر میں یہ پرانی بات کر رہی ہوں تو سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا, یہ لوگوں کو اتنے زیادہ ریسورسز حاصل نہیں تھے, مگر آج ہم کسی اور کے وسیلے بھی سن لیتے کہ یار یہ ایک پروگرام دیکھا تھا, اس میں ہم نے یہ بات سنی. تو اس پروگرام کے توسط سے میں ضرور اپنے بہن بھائیوں سے کہنا چاہوں گی کہ یہ رویہ جو ہے وہ میچیور نہیں ہے. مگر آپ جب اس بات کو سیکھ لیتے ہیں کہ خداوند میں مسرور رہ کر آپ کے ساتھ مشکلیں, پریشانیاں, بیماریاں, جس طرح آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تفصیلاً بتایا, تو اب ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے نیٹ ورک ہیں, بہت زیادہ پروگرامز ہیں جسے ہم سن کر سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند میں جب آپ رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ مصیبتیں آتی ہیں آپ پہ, آپ زیادہ آزمائش میں سے گزرتے ہیں, کیونکہ جتنا آپ زیادہ آگ میں تپائے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ شائن کریں گے, آپ کندن بنیں گے.
تو اب اس سوچ کو نکال دیجئے کہ اوہو یہ تو خادم ہے, اس کے ساتھ بیماری کیسے ہو سکتی ہے, مطلب وہ خادم ہے, انسان نہیں ہے. سوری ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ انسان ہی نہیں ہے. جو انسان ہے اس کے ساتھ تو سب کچھ چلے گا, سب کچھ ہوگا. تو سسٹر میں چاہوں گی پلیز مزید آپ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ پہ مشکل مصیبت آتی ہے نا, کوئی پرکھے یا نہ پرکھے, آپ اپنے آپ کو پرکھ لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں کہ میں کیا ہوں. کیونکہ جب تک مصیبت نہیں آتی آپ تو خود کو نہیں جان سکتے ہو. تو اٹ مینس کہ مصیبت آنا ایک زبردست کامیابی ہے. اگر آج تک آپ مصیبت کو مصیبت ہی سمجھ رہے تھے نا, تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ رکے ہوئے ہیں. اگر آپ مصیبت کو کامیابی سمجھ لیں, کیونکہ کلام تو ہمیں یہی کچھ دکھا رہا ہے, مصیبت کے بعد ایک بڑی کامیابی, پھر مصیبت کے بعد ایک بڑی کامیابی, پھر مصیبت کے بعد ایک بڑی کامیابی. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, بار بار بزرگ داؤد یاد آ جاتے ہیں کہ مصیبتوں مشکلوں میں سے, اور وہ کب انائنٹ کیے گئے, کب اپوائنٹ کیے گئے, کب کہاں پہ جا کے ان کو وہ جگہ ملی جو خداوند نے دینی تھی, وہ مشکلوں مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں خداوند, مگر آپ نے کتنا زبردست کام کیا. وہ خدا ہے, وہ انسان نہیں ہے, وہ ماں باپ نہیں ہے. ماں باپ ہمیشہ بچوں کو مصیبت سے بچاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی زر نہ آئے. پھر وہ جو آپ نے ان کا جو پروسیس ہے نا, اس کو آپ نے ختم کر دیا, آپ نے روک دیا ہے, آپ نے روک دیا ہے. تو جب آپ ان کو ان چیزوں سے گزرنے دیں, ضروری نہیں کہ آپ نے آگ میں نہیں پھینکنا بچے کو, آپ تھوڑا سا اس کی خواہشوں پہ کنٹرول کریں, آپ چیزوں کو اس کو کم دیں, تو آپ یہاں سے پھر اس میں صبر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو صبر دیکھ لیں, صبر کے بارے میں بھی کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمیں کامل بناتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ٹھیک کرتی ہیں. تو ہم اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں اپنے آپ, میں نے دیکھا, میں خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں سمجھتی تھی میں بہت بے صبری ہوں, میں سمجھتی تھی میں بہت جلد باز ہوں, لیکن 2016 نے مجھے سکھایا کہ میں شکر گزار ہوں. 2016 میں خدا نے مجھے سکھایا کہ میں شکر گزار ہوں, کیونکہ وہ میں ہی جانتی ہوں, میرا گھرانہ جانتا ہے. بعض دفعہ میں جب فضل نہیں ملتا میں کچھ بولنا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ فضل کے بغیر اگر آپ بولتے نا تو آپ کی باتیں رائے گاہ ہو جاتی ہیں. بالکل, تو با موقع جو باتیں ہوتی ہے نا وہ زبردست ہوتی ہیں. تو وہ میں جانتی ہوں. تو مگر میں نے پھر جان لیا کہ خداوند, پھر میں نے شکر گزاری کی کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ میں بے صبری نہیں, میں جلد باز نہیں, تو نے مجھے صبر سکھایا, تو نے مجھے شکر گزار بنایا. تو مصیبتیں جب آتی نا تو آپ شکر گزار بنتے ہو, ٹھیک ہے. خداوند یسوع پہ مصیبت آئی, بے شک وہ ہماری وجہ سے آئی, ہمارے لیے انہوں نے سہا, لیکن آپ دیکھیں ہمارے رویے, جو شاگرد تھے نا ان کے رویے پہچانے گئے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے فوراً ہی, ہمارا رویہ ایک دم سے بدل جاتا ہے, خادم سے بھی بدل جاتا ہے, خادماؤں سے بھی بدل جاتا ہے, سب سے بدل جاتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو ہم دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں. پہلے میرا بھی یہ رویہ ہوتا تھا, کیونکہ ہم سمجھتے تھے یہ اس وقت میرے کام نہیں آیا ہے, تو یہ تو بڑا بیکار بندہ ہے, اس کو تو مجھے ملنا نہیں چاہیے. لیکن اب سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اس وقت مہیا کیا جاتا ہے جب نوروں کا باپ آپ کو دیتا ہے. پھر کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے سکے, اس کا ہاتھ یہاں تک نہیں جائے گا جب تک ہمارا آسمانی باپ نہیں چاہتا ہے. تو ہمیں اپنا یہ بھی رویہ چینج کرنا ہے کہ اگر کوئی اس وقت اس مشکل کے گھڑی میں فون نہیں اٹھا رہا نا, تو خداوند چاہ رہا ہے تاکہ آپ اس پہاڑ کو خود سر کریں, اس بحر کلزم میں سے خود گزریں, ٹھیک ہے. آج ہمیں بڑی میں خود بعض لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کے لیے خود دعا نہیں کر سکتے. آپ 2 بجے 3 بجے مجھے آپ فون کرے, ڈائریا ہو گیا باجی, الٹی نہیں بند ہو رہی, آپ ماں ہو, آپ نہیں دعا کر سکتے, آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کر سکتے. تو مطلب ہم ہر وقت ڈھونڈتے رہتے کوئی نہ کوئی مددگار ہو, کوئی نہ کوئی مددگار ہو. میری اس مصیبت میں کوئی اماں کھڑی ہو جائے, کوئی ابا کھڑا ہو جائے, کوئی بھائی کھڑے ہو جائے, کوئی نوٹ کھڑے ہو جائے. ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں, مگر خدا نے جس طرح ہم استثنا 8:2 میں کیا ہم نے سیکھا ہے, خدا ہمیں عاجز بنانا چاہتا ہے. مشکلیں ہمیں عاجز بھی بناتی, وہ ہمیں وہ گزارتا ہے خدا, تاکہ ہمیں ان چیزوں میں سے نکالتا ہے جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ کرونا ہمیں کیا سکھا رہا ہے, میں تو کہہ رہی ہوں اتنا زبردست ہے. اس نے دنیا کو صاف کر دیا, ہواؤں فضاؤں کو صاف کر دیا, جو کوئی نہ کر سکا وہ ہمارے خداوند نے کر دیا, سب کچھ بند کر دیا. یہ ابھی تو تھوڑا ریلیکس ہے, لیکن جو پہلا تھا جب ہم نے اس کو دیکھا تھا, جب ہم نے اس کو فیس کیا تھا, تو میں اس وقت سے شکر گزاری کری کہ خداوند آپ کا شکر. ایکچولی سسٹر کراچی جو ہے وہ ٹاپ لسٹ میں تھا پولوشن میں,
تو وہ سب کچھ بند کر کے خدا نے ذرا پولوشن کو صاف کیا. آپ کی والی بات کو ہی کنٹینیو کریں کہ پولوشن کم ہو گئی تھی. میری بیٹی نیوزی لینڈ میں, اور وہ بتاتی تھی کہ وہ جو سورج کے گرد پتہ نہیں کیا اس کو بولتے, مجھے ابھی یاد بھی نہیں آ رہا, تو وہ بہت ڈیمیج ہو رہی تھی. اوزون لیئر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھیں خداوند نے کتنا زبردست کام کیا. تو ابھی ہم بولیں کہ جی خداوند یہ کرونا کیوں آ گیا. خدا بڑے کام کر رہا ہے اس کرونا میں, خدا دیکھ رہا ہے لوگوں کو. آپ کی والی بات یہ ہے, جس طرح تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو خداوند ہمیں کچھ سکھانے کے لیے یا ہمیں مضبوط کرنے کے لیے یا ہماری ریپیئرنگ کے لیے خداوند کر رہا ہوتا ہے یہ سارے کام. تو وہی بات ہے کہ خداوند اگر صرف تصویر کا ایک رخ دیکھنا بند کر دینا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت زیادہ حد تک پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. نیگیٹیوٹی جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے اندر آ گئی ہے. کوئی ایک بندہ بات کر کے چلا جائے تو بس ہم اس سے تو کنفرم نہیں کرتے, اس کے خلاف ضرور سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ لیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی تھی, وہ خداوند ہی جانتے ہیں یا سائنسدان جانتے ہیں کہ وہ یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے جس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے, تو خدا نے اس کو پھیلا کر اس کو ٹھیک کیا. بالکل یہ زبردست بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے. کلام میں لکھا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی کو پیدا کرتی ہیں. تو یاد رکھیں مصیبت بھی اسی میں ہے, مشکلیں بھی اسی میں ہیں, آزمائشیں میں بھی اسی میں ہیں, سب کچھ اسی میں ہے, اور خدا ہی ہے جو بھلائی کو پیدا کرتا ہے, خدا ہی ہے. سسٹر میں چاہوں گی یہ بھی ضرور بتائیں کہ مصیبت میں جو آ جاتی ہے مصیبت, چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو, ہماری جو ساتھ والے ہیں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ان کا تو بڑا زبردست رویہ ہوتا ہے. یہ آپ کے بڑے ایکسپیرینس ہیں, جو آپ کے چہرے پہ ہنسی آئی ہے نا, یقیناً بہت زبردست باتیں سننے والے ہیں ہم. جیسے میں نے پہلے بتا دی خداوند یسوع کے شاگردوں کا کیا رویہ تھا شہینہ, وہ تو بھاگ گئے. اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا سسٹر, اکثر ہم یہ نہیں سنتے کہ یار موسٹلی یہ ایک میں سمجھتی ہوں آپ بھی شاید اگری کریں گے اس بات سے کہ یہ کہتے ہیں یار جب میرے پاس پیسے تھے نا, اسٹیٹس تھا نا, تو میرے آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے, میرا فون رکتا ہی نہیں تھا بجنے سے. جہاں میرا ڈاؤن فال آیا تو اب تو میرا بھی فون کوئی نہیں اٹھاتا. یعنی مطلب میرے پیسے چلے گئے یا میرا بزنس ختم ہو گیا یا میں ڈاؤن ہو گیا ہوں تو اب میرا فون بھی کوئی نہیں اٹھاتا. اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور بیہیویئر کے اوپر آ جاتے ہیں نا کہ ہمارا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک تو ڈاؤن ہو گئے ہیں اور لوگ ہم سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے. اچھا پتہ کیا, یہ میں کہتی ہوں یہ بڑی زبردست بات ہے. ایک تو جیسے مصیبت میں ہم خود آزمائے جاتے ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم آزمائے جائیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مصیبت میں کوئی جانے یا نہ جانے, ہم تو اپنے آپ کو جان لیتے کہ میں کیا ہوں, ٹھیک ہے, میں صبر والی ہوں یا نہیں ہوں. تو مصیبت میں جب کوئی ہم سے دور ہو جاتا ہے نا, جس طرح میں نے بزرگ ایوب کی مثال دی, دور ہی رہیں تو اچھا ہے, کیونکہ وہ آئیں گے وہ کہیں گے سسٹر ربینہ خان کچھ تو کیا ہی ہوگا نا, کچھ تو ہوگا. جیسے ایوب کا آپ دیکھ لیں کس طرح ترکی بائی ترکی طرح سے اسے کیا کر رہے تھے, اریٹیٹ کر رہے تھے, اسے اریٹیٹ کر. اگر خداوند نے کوئی بھی چیز, میں دیکھتی ہوں شروع سے آخر تک اگر آپ کلام کو پڑھتے ہو, کوئی بھی چیز بے ربط نہیں ہے, بالکل بڑے تسلسل کے ساتھ ہے. اگر کوئی آزمایا گیا ہے تو وہ کس کے لیے, وہ میرے لیے, کہ تاکہ میں سیکھوں کہ اس کا رویہ کیسے تھا, تو مجھے بھی ویسا ہی رویہ وہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی جلد باز ہے, جس طرح بزرگ ایوب کی بیوی ہے, وہ جلد باز ہے, وہ کہہ رہی تکفیر کر اور مر جا, کیونکہ خدا نے مرنے کی تو نوبت لیا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس مرنے کی نوبت میں بھی اگر کسی آدمی کے, کسی بہن کے سارے بچے مر جائیں, اس کا بزنس چلا جائے, اس کی تو خود موت ہو جاتی ہے, وہ تو بچتا ہی نہیں ہے. بالکل, وہ ہارٹ اٹیک سے یا فالج ہو جائے گا, وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا. مگر آپ دیکھیں خدا کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ خالص بندہ ہے, وہ خاکسار بندہ ہے, وہ ایماندار بندہ ہے کہ وہ قائم رہا ہے. مصیبتیں آتی ہیں آپ کو قائم کرنے کے لیے, عاجز بنانے کے لیے. خداوند جانتے ہیں کہ یہ قائم بھی ہے یا نہیں ہے, یا اچھے. اب آپ دیکھیں ایک خوشی ہوتی ہے جب ہمیں جاب مل جاتی ہے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ایک انسانی خوشی. اور جاب نہ ہو تو پھر کیا ہے, کریں گے خدا کی پرستش, کچھ کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. پالوس رسول جب مشکل میں پڑے ہیں تو کیا ہوا, وہ خداوند کو کچھ کہنے لگ گئے. جو ہم نے شروع میں وہ کلام پڑھا ہے جس میں 2 رویے ہم نے دیکھے, جی خونی ہے. اسی طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں پرابلم ہے, تبھی تو خدا نے یہ مصیبت بھیجی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر مزے کی بات
کہ خادموں کے بچے بھی کچھ وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو وہ بچوں کی وجہ سے بھی لوگ ہمیں تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے دیکھو، اس کے بچے دیکھو، یہ خادم ہے مگر اس کے بیٹے کو دیکھو، یہ خادمہ ہے اس کی بیٹی کو دیکھو. تو آپ دیکھیں ایماندار کو ہر طرف سے پریشان ہی کیا جاتا ہے، لیکن خدا کا بندہ ہے، صادق بندہ ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے خداوند یہ سب کچھ آپ کا ہے. میں کہتی جب آپ سے کچھ لوگ یہ کہنے شروع ہو جائے نا کہ یہ آپ کے بچے دیکھو کیسے ہیں، تو پھر آپ یہ مت کہیں کہ ہاں میرے بچے ہی ایسے ہیں. جو اعمال 2 میں کہا نا کہ میرے بچے، تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بیٹے نبوت کریں گے، آپ کلام بولیں خداوند میرے بچے آپ کے نبی ہیں، خداوند میری بیٹی آپ کی خادمہ ہے اور وہ آپ کی سورما ہے، وہ نبوت کرے گی، وہ خواب دیکھے گی، وہ آپ کے کلام کو بیان کرے گی. آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ان بری باتوں کو مت لیں. جیسے ہمیں کلام میں ملتا ہے کہ ایوب نے کیا کیا، بزرگ ایوب نے کیا کہ وہ بیوی کے ساتھ مل گیا، اس نے کہا تو کیسی نادانوں جیسی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے سکھ پال لیا ہے، بزنس اچھا ہو گیا ہے، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، میرا کلینک چمک گیا ہے، تو بس خدا بہت اچھا ہے. اور اگر اس نے سب کچھ لے لیا ہے تاکہ میں قائم رہوں اور میں آزمایا جاؤں اور پھر میں اس پہ کھرا اتروں، تو وہ چیز کو میں مس کر جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی بحالی کیسے خداوند نے کی، پہلے سے زیادہ آپ کی مصیبت بھی جاتی رہے گی اور دوسروں کو بھی آپ خدا کے پاس لے کر آئیں گے. فقط اپنا رویہ جو ہے وہ ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے. آمین. بہت ہی زبردست، آمین سم آمین. یہاں پر میں خداوند کی تو ہوں ہی نہایت شکر گزار. سسٹر یقین کریں بہت ہی بابرکت پروگرام یہ آج ہم نے کیا، اور میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی میرے ناظرین دیکھیں گے یقیناً وہ برکت پائیں گے. اسی دعا کے ساتھ ناظرین کہ مصیبت میں قائم رہیں اور اپنے آپ کو جانچیں، پہچانیں اور خداوند کی نگاہ سے دیکھیں کہ خداوند آپ کو کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں رہنے نہیں دے گا. یہ میرا ایمان ہے. مصیبت آئے گی ضرور، مگر جب آپ اس میں سے گزریں گے تو فتح مند ہوں گے، کامیاب ہوں گے اور جلال ہمارے خداوند کا ہوگا. اسی دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں اور مصیبتوں پر کنٹرول پانے کے ساتھ ساتھ خداوند پر ایمان رکھیں تو یقیناً ایک بہت بڑی برکت آپ کے انتظار میں ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور خوشی کے ساتھ رہیے. خدا حافظ. آمین آمین.